सलाम, आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आपके साथ। आज बात करते हैं, क्या मुर्दे खाना खाते हैं? आपको अजीब लगा होगा, लेकिन मेरे साथ जो हैं अल कुरान एकेडमी कैराना के डायरेक्टर हैं। अब मैं उनसे आपको मिलाने जा रहा हूं। मेरा सवाल है सिर्फ और सिर्फ, क्या मुर्दे खाना खाते हैं? जनाब अतहर शमसी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो जनाब अतहर शमसी साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में वेलकम, स्वागत है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। गरीबन आप ये पूछना चाहते हैं कि शब बरात के मौके पर या दूसरे मौक़ों पर कुछ लोग ये समझते हैं कि खाना मज़ार पर ले जाकर रख दिया जाए, कब्रों पर ले जाकर रख दिया जाए तो शायद मुर्दे खाएंगे। मेरा ख्याल है कि आप यही पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है? ये भी कि शब बारात पर कब्रिस्तान सजाए जाते हैं, वहां पर जलसा किया जाता है, लोगों से पैसा भी इकट्ठा किया जाता है। खैर वो तो अलग चीज है, चंदा। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं कि इतना मोटा खर्च कर कब्रिस्तान में जलसा करना, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे शामली में, मुजफ्फरनगर में नहीं होता है तो मेरठ निकल जाइए, बिजनौर निकल जाइए आप, और मैंने पूरब के तमाम इलाके जैसे आजमगढ़ है, महाराजगंज है, उधर ही इलाके देखे, काफ़ी जगह आज यानी कि शब बारात, यानी कि मैं बता दूं शाबान इस्लामी वर्ष का 8वां महीना है, और 8वें महीने पर मेरी चर्चा जो हो रही है मौजूद है कि मुर्दे क्या खाना खाएंगे, क्या उनके लिए कब्रिस्तान खाना पहुंचाना चाहिए, क्या कब्रों पर खाना रखना चाहिए, क्या कब्रिस्तान के अलावा जो मज़ार हैं, जो दरगाह हैं, वहां पर जो लड्डू, समोसा, कचौरी, खीर, पूरी जो भी रखा जाता है वो कहां तक ठीक है? तो आप मेरे सवाल समझ गए। शुक्रिया जी। देखिए, खाने की जरूरत किसी जिंदा इंसान को होती है। खाने की जरूरत उस गरीब आदमी को है जिसके पास राशन की कमी है। हम खाना वहां पहुंचाएं। कब्र पर ले जाकर खाना रखना जाहिर सी बात है, कोई नेशनल बात है न कोई अकल की बात होगी। अकल की बात यह है कि मैं ये देखूं मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है जी, मेरे पड़ोस में किसी की जरूरत तो नहीं है, मैं उनको पूरा करूं। देखिए, इस्लाम हमें अकल का इस्तेमाल बहुत सिखाता है, और बार बार कहता है कुरान, अफला ताक़िलून, क्या तुम अकलों का इस्तेमाल नहीं करते, इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते? तो बात यह, हमें अकल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं है कि हम कब्रिस्तान में जाएं, वहाँ खाने के ढेर लगा दें, वहाँ हम पार्टियाँ करें, वहाँ हम सम्मेलन मुनक़िद करें। ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं है, न ये कोई मॉडल तरीका है, और न ये रैशनल तरीका है। हमें करना यह होगा कि हमें अकल भी सीखनी होगी और हमें अखलाकियात भी सीखनी जी। अब देखिए सनवर साहब जी, सारे मसले की जड़ क्या है? सारे मसले की जड़ ये है कि मजहब को हमने धूमधाम समझ लिया है। हमने ये समझा है कि दीन वो धूमधाम का नाम है। तो होता क्या है, शब बारात का मौका आया, धूमधाम हुई, रमजान आएगा, उसमें भी धूमधाम के मौका ढूंढा जाएगा, धूमधाम की जाएगी। सब नहीं, इस्लाम धूमधाम का केस नहीं है। इस्लाम नाम है दो चीजों का बुनियादी तौर पर। आप कुरान को पूरा पढ़ लीजिए, पूरे कुरान में हर आयत का खुलासा, पूरे कुरान का खुलासा दो चीजें जाकर निकलती है। आपकी मोरालिटी यानी आपकी अखलाकियात, आपकी नैतिकता, और आपकी रैशनैलिटी जी, आपकी तार्किकता जी। कुरान बुनियादी तौर पर दो चीजें आपको सिखाता है, बल्कि तीन चीजें आपको सिखाता है। एक तो है कि आपकी अखलाकियात बुलंद हो जी, नैतिकता बुलंद हो, आपके अंदर हायर वैल्यूज आए जी। मसलन मैं अर्ज करूंगा, शब बारात हो या कोई और मौका, इस्लाम सबसे ज्यादा जिस चीज की तालीम देता है वो इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार है। अब इस्तिग़फ़ार का मतलब लोग क्या समझते हैं? इस्तिग़फ़ार का मतलब लोग समझते हैं कि साहब दिन में चोरी करेंगे, नाजायज तरीके से लोगों का माल कब्जाएंगे, नाजायज तरीके से प्लाट कब्जाएंगे, झूठ बोलेंगे, औरतों को गलत निगाहों से देखेंगे, और शाम को आके अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए, क्या दीन की तालीम हो सकती है? बेशक दीन की रोशनी में क्या बात की जा रही है, और बात पहुंच रही है। अब बात होगी, अभी बात की हमने, क्या मुर्दे खाना खाएंगे, क्या कब्रिस्तान में खाना रखना जायज है। अभी बात करते हैं कि
جو سمیلن یا کوئی بھی جلسہ منعقد ہو رہا ہے قبرستان میں، کیا وہاں جائز ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں بار کہ ہمیں بنیادی چیزوں پر، بنیادی چیز جس چیز کی اسلام تعلیم دیتا ہے وہ مورل ویلیوز ہے۔ جی میں سچ بولوں، میں استغفار کی بات کر رہا ہوں کہ استغفار کی تعلیم دیتا ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ شب برات میں آپ استغفار کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ قرآن نے جو مورل ویلیوز، نیتک مولیہ سیٹ کیے ہیں میرے لیے، جی جی میں جائزہ لوں اس بات کا ان مورل ویلیوز کو اپنی زندگی میں کتنا اپناتا ہوں۔ جو نیم آدھارت کیے ہیں کلام پاک نے، ان پہ انسان کتنا چل رہا ہے؟ کتنا مثلا وہ نیم کیا ہے؟ جی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب تم بولو تو انصاف کی بات بولو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے سامنے رشتہ داری کیوں نہ کھڑا ہو۔ جی رشتہ داروں کے سامنے بھی حق بات بولنا سیکھیا۔ اب استغفار کا مطلب ہے یہ کہ میں جائزہ لوں میں حق بات بولتا ہوں یا نہیں، یا رشتہ داری اور دوستی کی رعایت کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیجیے۔ قرآن کہتا ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، کسی کا کام رک گیا اس کی مدد کیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ یہ ویلیوز ہے جو قرآن سیٹ کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب مجھے جائزہ لینا چاہیے ہم بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں یا نہیں، یہ ان ویلیوز کو میں اپنی زندگی میں اپنا رہا ہوں یا نہیں۔ میں جب اس کا جائزہ لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میں کمی کر رہا ہوں، میں کوتاہی کر رہا ہوں، اس پر میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں خود اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں خدا کو سامنے رکھ کر کہ میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، آئندہ میں قرآن کی ویلیوز کو اپنی زندگی میں اپناؤں گا۔ اسی کا نام استغفار ہے۔ بے شک۔ اب ایک بات آتی ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی جیسے کہ باجا اور ڈی جے، یہ ایک دکھاوا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی شروع میں کہا تھا دھوم دھام۔ جی اسلام دھوم دھام کا مذہب نہیں ہے بھائی۔ یہ 8واں مہینہ ہے، اب 9واں مہینہ رمضان کا آئے گا، لوگ شانت سوبھاؤ سے رہیں گے، تراویح پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ نکالیں گے، فطرہ دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو سنیما دوار پر پہنچ جاتے ہیں، سنیما ہال پر پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ڈی جے بجا کر اپنے گھر کے آگے ڈانس کرتے ہیں۔ کیا ان کو 1 مہینے کی قید تھی جس سے وہ بری ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ دھوم دھام منا رہے ہیں؟ میں عرض کروں گا اس سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے۔ جی اس سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں نے 1 مہینے روزے رکھے، کسی بھی آدمی نے رمضان میں 1 مہینے نماز پڑھی، عید کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے جس پر ہمیں توجہ کرنا ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ لوگ اس رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور اسی میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو لوگ عید بعد ہی روزے نہیں توڑتے، روزہ رکھ کر رمضان میں روزے توڑ رہے ہیں۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، عورتوں کی عزت نہیں کرتے، کمزوروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، انصاف کی بات نہیں بولتے۔ تو بھائی اس دن سے رمضان کے مہینے میں ہی روزہ ٹوٹ رہے ہیں۔ روزہ جو ہے، روزہ صرف ہمارے زبان سے، جیب سے نیچے کوئی چیز نہ اترے کھانے پینے کی، صرف یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولیں، کان سے جھوٹ نہ سنیں، ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھیں۔ کس چیز کا روزہ مانگتا؟ روزہ صرف ایک چیز کا نام ہے، یعنی روزہ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ اس میں مجھے کھانا کھانے سے رک جانا ہوتا ہے دن بھر کے لیے، لیکن روزے کی حقیقت یہ ہے کہ روزہ تو برائیوں سے رک جانے کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزے کے نام پر سارے دن بھوکا رہا اور شور کرتا ہے، گلی میں گندگی پھیلاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، وہ سب جھوٹ بولتا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں، اس نے روزہ توڑ دیا۔ روزہ تو برائیوں سے رک جانے کا نام ہے، تمام انیتک کاریوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی تعلیم یہی ہے۔ روزہ اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے، روزہ سیلف کنٹرول کا کورس ہے، سیلف کنٹرول کا کورس ہے، یہ ٹریننگ کورس ہے جس میں ہمیں ٹریننگ لینی ہے خود کو ڈسپلن میں رکھنے کی۔ روزہ ہمیں ڈسپلن سکھانا چاہتا ہے۔ اگر روزے کے نتیجے میں ڈسپلن نہیں آ رہا ہے تو مجھے جائزہ لینا چاہیے میں روزہ رکھ رہا ہوں یا کچھ اور کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ روزے کے نام پر میں خود کو خوش کر رہا ہوں۔ جی بیشتر کیسز میں یہی ہو رہا ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہے۔ جو آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے کہ شب بارات کو منانے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے عرض کیا شب برات ہو یا دیگر موقع،
اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ ہم استغفار کریں اللہ کے سامنے اپنا جائزہ. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ قرآن نے جو نیتک مولیہ میرے لیے استھاپت کیے ہیں، قرآن نے جو تارکک مولیہ میرے لیے استھاپت کیے ہیں، قرآن نے جو قانون میرے لیے استھاپت کیے ہیں، میں ان قانونوں پر کتنا چلتا ہوں. کہ ایسا تو نہیں کہ میں ان قانونوں کو توڑتا ہوں. اگر میں ان قانونوں کو توڑتا ہوں تو میں خدا سے توبہ کروں، میں اس بات کا ارادہ کروں، میں خود کو شرمندہ محسوس کروں اور اس بات کا ارادہ کروں کہ زندگی کے اگلے حصے میں اب میں ایسا کبھی نہیں دہراؤں گا، یہ کرائم کبھی نہیں کروں گا. جب میں یہ عزم کرتا ہوں، جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں، یہی استغفار ہے اور یہی توبہ ہے. شب برات کے موقع پر کرنے کا بہترین کام یہ ہے کہ میں یہ کام کروں. اور یاد رکھیے یہ کام ہمیشہ تنہائی میں ہوتا ہے، بھرے جلسوں میں یہ کام نہیں ہوتا، یہ کام تنہائی میں ہوتا ہے. تو کیا تنہائی کے لیے ہی قبرستان دیا جاتا ہے کہ وہاں تنہائی مل جائے گی اور وہاں جا کے ہم پڑھائی کریں؟ تنہائی کہاں ملتی ہے اب شب برات کے موقع پر قبرستانوں میں؟ اب تو شب برات کو ایک سیلیبریشن بنا دیا گیا ہے. اب تو لوگ آپ نے بتایا دھوم دھام سے مناتے ہیں، حلوے سرو کیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا دکانیں بھی لگتی ہے، ڈیکوریشن کی جاتی ہے. جی تو کیا رہ گیا وہ سب؟ کیا رہ گیا ہے؟ آدمی اگر خود کی موت کو یاد کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے، کوئی آدمی اگر یہ احساس زندہ کرنے کے لیے جاتا ہے کہ مجھے بھی یہیں آنا ہے تو اس کو جانا چاہیے. مگر شاید شب برات کے موقع پہ تو اب ایسا ہونا آسان نہیں ہوتا، اب تو وہاں دھوم ہوتی. اچھا ایک چیز اور ہے، جو شب بارات کا مول ادیشیہ جو ہے وہ کیا کس طرح ہے؟ سیلف انٹروسپیکشن، اپنا جائزہ لینا، اپنی زندگی کو ریگولرلی اپنی زندگی کو جائزہ لینا کہ میری زندگی میں مولے آ رہے ہیں یا نہیں، یا میں ڈسپلن کی زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں، یا میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں مفاد پرست ہو گیا ہوں، سوارتھی ہو گیا ہوں اپنی زندگی میں اور زندگی کے اصول میں توڑنے لگا ہوں. ایسا تو نہیں ہے. یہ جائزہ لینا یہی شب برات کا اصل مقصد ہے. جی احتساب کرنا. تو اب دیکھ رہے ہیں PK7 نیوز سچائی کا احساس اور سچائی سے روبرو کرانے کے لیے اور جو تعلیمی روشنی جن جن تک پہنچانے کے لیے، لوگوں میں پہنچانے کے لیے میں نے اس پروگرام کی شروعات کی ہے. تو میرا جو مقصد ہے صرف اور صرف یہ ہے جو اندھکار میں ڈوبے ہیں، اندھ وشواس میں ڈوبے ہیں. ایک چیز پر اور ہی میں بات کروں گا. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کھانا نہیں کھانا چاہیے. کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ وہ مردوں کے کھانے کا ٹائم ہے، ہم نہیں کھا سکتے. ارے بھائی مردے کھانا کھاتے ہیں کیا؟ آپ میں نے عرض کیا بار اسلام کی بہت بڑی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ عقل کا استعمال کریں، اندھ وشواس کا خاتمہ کریں. اسلام توحید کی بات کرتا ہے، توحید کی ریئلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید کی حقیقت کیا ہے؟ اندھ وشواس کا خاتمہ توحید کی حقیقت ہے. جی جی جی. شرک کا خاتمہ. دیکھیے اسلام سب سے بڑا گناہ شرک کو مانتا ہے نا. شرک کیا ہے؟ شرک اندھ وشواس کا نام ہے. ارے بھائی اندھ وشواس صرف بتوں کے سامنے مورتی پوجائی کا نام تھوڑی ہے. جب میں یہ سب کام کرتا ہوں جو آپ نے بتایا، یہ بھی اندھ وشواس ہے، یہ بھی شرک کا حصہ ہے. جی جی یہ بھی حصہ ہے. قانون قدرت نے خدا کے. اچھا اگر ہم مغرب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں یا مغرب کے بعد کھانا کھانے کا رواج کس لیے ہے؟ بھائی آپ کھانا کسی بھی وقت کھائیں، کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. کھانے کا جس وقت ہیلتھ آپ کی اجازت دے اس وقت کھانا کھائیے، جس وقت آپ کو سہولت ہو اس وقت کھانا کھائیے. آپ کھانا کس وقت کھائیں اور کس وقت کھانا نہ کھائیں یہ شریعت کا موضوع تھوڑی ہے، یہ دین کا ٹاپک تھوڑی ہے، دین کا سبجیکٹ نہیں ہے. جی دین کا سبجیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کھانا حلال کھائیں، کسی کا پیسہ مار کے نہ کھائیں. یہ ہے دین کا سبجیکٹ. آپ عصر سے پہلے کھائیں، عصر کے بعد کھائیں، بھائی کسی بھی وقت کھائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں رمضان میں اسلام پابندی لگاتا ہے کہ رمضان میں آپ دن میں نہیں کھا سکتے، بس اتنی بات ہے. بہت بہت شکریہ جی، اتنی جانکاری آپ نے ہمارے درشکوں کو جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ان کو دی ہے. تو اگلی جو ہماری ملاقات ہوگی جلد وہ بھی اندھ وشواس پر ہوگی. اندھ وشواس کا خاتمہ کیسے کیا جائے اس کو آپ کو خود اپنے دل اور دماغ سے سوچنا ہے. کسی کی فضول باتوں میں نہ آ کر جو بات آپ کو کوئی بتا رہا ہے، جیسے جو بات میں نے سنی ہے تو میں نے جناب اطہر شمسی صاحب کے سامنے اس بات کو رکھی ہے. بھائی یہ تو مجھے بھی پتا کہ کھانے کا ٹائم، لیکن
اس لیے پوچھا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مردوں کو کھانا بھیج رہے ہیں؟ اچھا، جو مردوں کے لیے کھانا ہے وہ کہاں بھیجنا چاہیے؟ بھائی کھانا ان غریب لوگوں کو بھیجیے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس راشن کی کمی ہے، ان کو کھانا بھیجیے۔ یہی طریقہ ہے اللہ کی جانب سے ثواب حاصل کرنے کا، یہی طریقہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا۔ اور دیکھیے یہ اندھ وشواسوں کو ختم کیجیے۔ اندھ وشواس انمولن یعنی سپرسٹیشنز کا خاتمہ، توہم پرستی کا خاتمہ، یہ دین کا سب سے بڑے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ دین سب سے زیادہ زور اس بات پر دیتا ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانیں، توحید کو مانیں، آپ شرک نہ کریں بالکل، اور شرک وہ اندھوشواسی کا بنا ہے جی۔ اس لیے سب سے بڑا کام اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ اندھوشواس ختم کریں، سائنٹیفک سوچ اپنائیں، پروگریسو بنے، لوکنگ فارورڈ بنے، آگے کی طرف دیکھنے والے بنے۔ اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ زمانہ کی طرف جا رہا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ دینا سیکھیں۔ یار کرنے کا کام یہ ہے، ہم لگے ہوئے ہیں اندھوشواسی باتوں میں۔ پچھڑی ہوئی قوموں کی یہی نشانی ہے، جب تک آپ ان وشواسوں کا شکار رہیں گے آپ آگے بڑھنے والے قوم نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، آپ نے جو ہے تعلیمی ضیاء کرنے کے لیے۔ تو میں ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں کہ اگلی ملاقات ہم کس سبجیکٹ پر کریں؟ یہ تو آپ طے کیجیے صاحب، آپ تو قرآن تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج دیش میں ہی نہیں، شہر میں، گلی میں، محلے میں سود خوری جو ہے، بیاج بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں لینے والے غیر مسلم نہیں بلکہ مسلم ہیں۔ تو کیوں نہ اگلی ہماری جو وارتا ہو، ہماری جو وارتا ہوگی، بات ہوگی، تو کیوں نہ اگلا سبجیکٹ ہمارا سود خوری ہو؟ یقیناً، لیکن میری تو سمجھ سے باہر بات ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ سود خوری کرنے والے مسلم ہیں، سود خوری کرنے والا مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو انتظار کیجئے، اگلی ملاقات کا بات ہوگی سود خوری کتنی بڑھ رہی ہے۔ اپنے گاؤں کی میں بتا دوں 5 بیگھہ زمین بیچ کر شہر میں آ کر 15% پر پیسہ دے رہے ہیں، اور پھر اگر اس کو پیسہ وقت پر نہیں دیا جاتا تو اس کے گھر پر تالا ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، اس کی پولیس سے ساٹھ گانٹھ کر کے اس کو ستایا جاتا ہے، اور گنڈا گردی کے طور پر بھی اس کو بل پوروک دھمکایا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو اگلا سبجیکٹ دیکھنا نہ بھولے، سود خوری مسلمانوں میں کیوں؟